देखिए दीनी प्रोग्राम पैगाम इस्लाम पाक न्यूज़ पर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुहतरम व मुकर्रम नाज़रीन किराम, मेरा नाम इंजीनियर डॉक्टर सैयद मोहम्मद हारून बुखारी है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में बतौर लेक्चरर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। जहाँ तक मेरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 2 मेरे पास बैचलर्स की डिग्रीज़ हैं। एक यूईटी लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की, और दूसरी डबल मैथ फ़िज़िक्स में पंजाब यूनिवर्सिटी से। मास्टर्स अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी 4 सब्जेक्ट्स में है। एक एमएससी फ़िज़िक्स है, एमए अरेबिक है, एमए इस्लामिक स्टडीज़ है और मास्टर ऑफ एजुकेशन है। जो मेरा एमफिल है उसका जो थीसिस इंग्लिश में था, उसका उन्वान था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन द लाइट ऑफ कुरान एंड हदीस। उस पर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी तारीख़ में, हिस्ट्री में पहली दफ़ा इस सब्जेक्ट पर काम करने का एजाज़ हासिल हुआ। बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की। एमफिल में इस थीसिस में मैं सिर्फ बॉटनी का हिस्सा जो था, बोटानिकल क्लासिफिकेशन, उसे ही एक्सप्लोर कर पाया, और फिर पीएचडी में इसको मुकम्मल किया और एक्सप्लोरिंग ज़ूलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन द लाइट ऑफ कुरान एंड हदीस, वहाँ ये मेरा टॉपिक रहा। ये थोड़ी सी क्वालिफ़िकेशन थी। वैसे एजुकेशन के साथ ही ताल्लुक़ रहा है और एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही मैं बिलोंग करता हूँ। इस्लामिक स्टडी और जो अरेबिक है वो अपने शौक़ के साथ किया। कुछ पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक़ रहता है, चीज़ों को सुनते रहते हैं, देखते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं। जहाँ तक मशरब है, मशरबन मैं अहले सुन्नत व जमात हूँ मसलक के लिहाज से, और इस पर मैं फ़ख्र करता हूँ। आज की जो हमारी ये गुफ्तगू है ये एक ख़ास तनाजुर में है। तनाजुर में इसलिए कि बड़े अरसा से एक हमारे मुहतरम भाई हैं, और मैं उन्हें भाई ही कहूँगा चूँकि मुस्लिम हैं और मुस्लिम सारे आपस में भाई भाई होते हैं, इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब। कम ही उनको मैं सुनता था चूँकि उनका अंदाज़ गुफ्तगू इस तरह का था कि कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। चूँकि टीन एजर्स जो होते हैं या बिलो 30 एज के, उनके लिए मामलात और होते हैं, जज्बातियत होती है, नॉलेज की गहराई भी नहीं होती, तो उनके मामलात और होते हैं। हम भी जब तक इंजीनियर थे तो हम भी समझते थे हम बड़े जो हैं वो 30 मार खा हैं और हम बड़े सियाने हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लाहौर में मैं बरसरे तस्करा ये भी बात करता हूँ, वहाँ पर मैं उसूल हदीस पर लेक्चर दिया करता था स्टूडेंट्स को। वहाँ पर मैं एक स्टूडेंट्स तंजीम का सदर हुआ करता था और वहाँ पर उसूल हदीस पर और हदीस पर लेक्चर्स दिया करता था। तब से शगफ था, तो बाद में फिर उसी शौक़ में जो है मास्टर्स कर लिया, अरेबिक में भी और इस्लामिक स्टडी में भी, और आगे फिर पीएचडी और
جو ایم فل ہے وہ بھی اسلامک اسٹڈی میں ہی ہوا. تو یہ گفتگو ٹین ایجرز کے لیے اور بلو 30 کے لیے اور ہوتی ہے, اور کچھ لوگ جو ڈیپ نالج نہ رکھتے ہوں ان کے لیے بھی اور ہوتی ہے. ان کو اور طرح سے جوش آتا ہے, جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور نئی چیز جو پہلے کسی نے نہ کی ہو, نئی بات جو پہلے کسی نے نہ کی ہو, وہ سننے میں بڑی بنی لگتی ہے اور لوگ اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں. لیکن باوجود جو ہے کم ہی سنا. پھر اسٹوڈنٹس سے وہ سوال کر دیا کرتے تھے, انجینئر صاحب کے مختلف جو وہ انفرنس کرتے تھے چیزیں, جو ریزلٹس نکالتے تھے قرآن و حدیث سے, تو اس پر پھر گفتگو ہوتی. تو پھر میں نے کہا چلے سن بھی لیتے ہیں. تو پھر سنا. ویسے ہمارے جو یونیورسٹی آف گجرات میں ہم جو اپنے ڈپارٹمنٹ میں کوئی جو ہم لیکچررز ہیں اور پروفیسرز ہیں سارے ملا کر کوئی 30-35 تو ہوں گے. ان میں کوئی بھی سیریسلی مرزا انجینئر صاحب کو نہیں سنتا, کیونکہ جب آپ پی ایچ ڈی لیول پر آتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے ریسرچ کیا ہوتی ہے, معاملہ کیا ہوتا ہے, تو وہ پھر دیکھنے سننے سمجھنے کے ذرائع بدل جاتے ہیں. وہ چیزیں جو ٹین ایج میں اپیل کرتی ہیں بعد میں وہ اپیل نہیں کرتی. تو کوئی بھی سیریسلی ہمارے اب یونیورسٹیز میں نوجوان تو سن لیتے ہیں, لیکن جو ڈاکٹرز ہیں پی ایچ ڈیز ہیں وہ کوئی سیریس نہیں لیتے. تو بہرحال ہمارے مسلمان بھائی ہیں, اور میں تو کہوں گا کہ چھوٹے بھائی ہیں. ایک تو اس لحاظ سے بھی کہ ایج میں بھی میں ان سے بڑا ہوں اور وہ مجھ سے چھوٹے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرا معاملہ ہے کہ وہ انجینئر ہیں, مجھے اللہ نے انجینئر کے ساتھ ڈاکٹریٹ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے, اس لحاظ سے بھی ہیں. اور پھر ایک اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خاندان سے نسبت بھی دی ہے. تو وہ بھی ایک نسبت ہے, میرا اپنا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے, ایک اعزاز ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے. تو اس لحاظ سے میں نے چھوٹا بھائی کہہ کر ہی مخاطب کروں گا. کوئی چیزیں کوشش کروں گا جو ہماری سمجھ میں آتی ہیں. یہ تو فہم ہوتا ہے نا, قرآن مجید پڑھا, حدیث مبارکہ پڑھی, کوئی کتابیں پڑھی, ایک فہم ڈیولپ ہوتا ہے, ایک فہم نکلتا ہے. کوئی بندہ رزلٹ اخذ کرتا ہے, وہ اب رزلٹس غلط بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ بات ہے سمجھنے سمجھانے کی. ہو سکتا ہے میرے رزلٹس نہ ٹھیک ہوں, ہو سکتا ہے چھوٹے بھائی جو ہیں مرزا انجینئر صاحب ان کے ٹھیک نہ ہوں. تو یہ تو ہے کہ پھر آگے سننے والے اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ہے. تو بہرحال کئی جگہوں پر ان کی باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں, لیکن بالخصوص چونکہ میں خود نقش بندی ہوں, متصوف خاندان سے تعلق ہے, تصوف سے تعلق ہے, تو ہمارے ہاں جو ہے نا اونچے لہجے نہیں بولے جاتے, مذاق نہیں اڑائے جاتے, دوسروں پر تان و تشنیع نہیں کی جاتی, ان کی غلطیوں کو نہیں اخذ کیا جاتا. بلکہ میں تو اس چیز کو بھی برا سمجھتا ہوں کہ کسی کا ویڈیو کلپ لگا کر پھر اسے سنایا جائے, پھر اس پر بحث کی جائے. بلکہ بہتر ہوتا ہے کہ بغیر نام لیے فلاں نے یہ بات کی ہے, فلاں یعنی کسی نے یہ بات کی ہے, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں لیکن اصل معاملہ یہ ہے, ہمارے فہم میں یہ آتا ہے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے جس میں عزت نفس برقرار رہتی ہے, اور دین کا بھی یہی طریقہ ہے, اور یہی سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے. آغاز میں ہی میں ایک آدھ چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی گفتگو ہوگی اس میں جو ایسی ٹیکسٹ جو عربک میں ہوں گے ان کا کثرت کے ساتھ صرف اردو ترجمہ پیش کیا جائے گا تاکہ وقت بچایا جا سکے, اور باقی کسی کو اصل حوالہ چاہیے ہو, عربک ٹیکسٹ چاہیے ہو, تو وہ اصل کتابوں میں موجود ہے, وہاں سے آپ تلاش کر سکتے ہیں. اتھینٹک ترجمہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا تاکہ وقت کا ازالہ ہو سکے. اس کے علاوہ ایک چیز اور کہ جو عربک فصیح لینگویج ہے اس میں کوئی ایسی معزز شخصیت جو وفات پا چکی ہو, اس کے لیے رحمہ اللہ علیہ یہ الفاظ زیادہ فصیح عربی میں ہیں, لیکن ہم پنجابی لوگ ہیں اور بچپن سے ہی رحمۃ اللہ علیہ کہنے کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے. تو اگر کہیں پر گفتگو کی روانی میں یہ ایسی بات آ جائے کہ رحمہ اللہ کی بجائے رحمۃ اللہ کہہ دیا جائے تو اس کو آپ برداشت کر لیجئے گا. ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے چھوٹے بھائی انجینئر صاحب کے جتنے بھی دعوے ہیں ان کا ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ علمی جواب دیں گے. مختلف پروگرام ریکارڈ ہوں گے, لیکن اس میں مزاح و تضحیک نہیں ہوگی.
संजीदा गुफ्तगू, इल्मी गुफ्तगू की जाएगी और शोहरत की कोई तलब नहीं है। इंशाल्लाह ये चंद रिकॉर्डिंग्स करके फिर अपने गोशे गुमनामी में वापस चले जाएंगे, चूँकि गोशे गुमनामी ही बेहतर है। और ये शोहरत जो है ये बहुत बड़ा एक फ़ितना है और बहुत बड़ा ये एक इम्तिहान है। इससे बता जितना बचे उतना ही अच्छा होता है। और ये भी जो कर रहा हूँ इसलिए कि शायद इससे कुछ गुनाह धुल जाए, कोई अल्लाह का प्यारा जो है वो क़यामत के दिन शफात कर दे और हमारा काम बन जाए, इसलिए कि जो कुछ अपने पास है थोड़ा बहुत आगे हम डिलीवर कर दें। वरना अपनी हालत तो ये है कि दुनिया में अपने आप को सबसे ज़्यादा गुनाहगार, बल्कि सबसे बड़ा गुनाहगार नहीं बल्कि एक ही गुनाहगार है कुर्रा अर्ज़ पर, वो ख़ुद को समझता हूँ। क्योंकि किसी और को गुनाहगार समझना, छोटा या बड़ा, ये भी आजिज़ी के ख़िलाफ़ होता है। तो गोशा गुमनामी ही बेहतर है। ना कोई लाइक्स की तलब है, ना कोई फॉलोइंग की तलब है। फॉलोअर रहने से बड़ा और कोई काम नहीं है। और गुमनामी में बंदा दुनिया से चला जाए तो ये बहुत बड़ी इज़्ज़त की बात है। तो जो मैं इब्तिदा में इस इब्तिदाई गुफ्तगू के बाद अपने छोटे भाई मिर्ज़ा इंजीनियर साहब को चंद नसीहतें करना चाहूँगा, अगर वो मान ले तो। कि एक बात तो ये है कि आप जब बात करते हैं इल्मी किताबी होने की, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप किताब लिखने वाले बने। किताब पढ़ तो सब भी लेते हैं, लेकिन किसी पर्सनैलिटी की, किसी शख्सियत की ऑथेंटिसिटी इस बात से होती है कि उस टॉपिक पर उसकी कितनी बुक्स लिखी हुई हैं। ये जो तकरीर होती है, मैं भी कर रहा हूँ, ये तो एक मिल्क शेक होता है कि 2-4 आयतें पकड़ी, 2-4 हदीसें पकड़ी, उसका मिल्क शेक बनाया, अपना एक नतीजा उसमें नमक मिर्च और मीठा अपना डाल के थोड़ा बहुत उसको सुनने वालों पर फेंक दिया जाता है। एवेल्यूएशन नहीं होती। एवेल्यूएशन होती है जब आप कुछ लिखते हैं, आप आर्टिकल्स लिखें, वो जो रिसर्च जर्नल्स हैं उनमें पब्लिश हों, आप बुक्स लिखें, ताकि एवेल्यूएशन की जाए कि आपकी फ़िक्र क्या है। और आज भी अगर छोटे भाई भी बात करते हैं तो किताबें ही सामने पड़ी होती हैं, तो वो इसलिए है कि वो ऑथेंटिक हो गए हैं बुक्स लिखकर। वो सहाय सित्ता के हमारे लिखने वाले मुअल्लिफीन हों या बाकी फुक़हा की कुतुब हों, तो 2 तरीके होते हैं, या तो बंदा ख़ुद बुक्स लिखे या फिर उसके शागिर्द उसके अफकार को जमा करके वो दूसरों के सामने लाएं। जैसे अरस्तू है, उसके अपने हाथ की लिखी हुई कोई बुक नहीं मिलती, और सारे उसके जो लेक्चर्स हैं, कोई 2000 सफ़ात पर जो उसकी बुक्स मिलती हैं, कोई 45-48 जो बुक्स उसकी मिलती हैं अरस्तू की, तो वो सारे उसके लेक्चर्स हैं जो उसके स्टूडेंट्स ने लिखे, लेकिन उनको अरस्तू की तसानीफ़ कहा जाता है क्योंकि बातें अरस्तू की थी। तो 2 ही तरीके होते हैं कि या तो ख़ुद बंदा तहरीर, मैदान तहरीर में आए, तो फिर किताबी हो जाता है बंदा। पढ़ने वाले तो बहुत सारे हैं किताबें पढ़ने वाले, तो ऑथेंटिसिटी किताब लिखने से आती है। इस वक्त जो है वो मेरे सामने आपका ये पूरा जो है वो लिटरेचर ये मौजूद है, ये चंद सफ़हात हैं और इन पर भी आपने लिखा हुआ है रिसर्च पेपर। इन पर जगह जगह लिखा हुआ है रिसर्च पेपर 6, रिसर्च पेपर 3, रिसर्च पेपर 5। तो रिसर्च पेपर का लफ्ज़ लिखा हुआ है। वैसे देखें ना, आप जब बात करते हैं हदीस मुबारका की तो आप कहते हैं इंटरनेशनल समरी। अच्छा, ये हदीस की जो इंटरनेशनल नंबरिंग है इसको भी आप समझ लें। बेसिकली अहादीस की किताबों के नंबर्स को अब इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। और इंटरनेशनल समरी को आप फिर समझते हैं कि आप उसको बड़ा अच्छी तरह जानते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर आप बात करते हैं। तो अब आपको ये खबर होनी चाहिए कि ये जो रिसर्च पेपर है ना इंटरनेशनल लेवल पर, मैं ज़रा माज़रत भी चाहूँगा कि हम जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं हमारे पास नोट्स ही होते हैं, किताबों के हमारे पास पैसे कोई नहीं होते। लाइब्रेरी में जाते हैं, जाकर जो है कुछ देर बैठते हैं और वहाँ से कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं।
تو پیسے اتنے ہمارے پاس نہیں ہوتے کہ بہت ساری کتابیں اکٹھی کر لیں، مزدور لوگ ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ جب انٹرنیشنل بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنل بات کے لیے اب جب آپ اوپر لفظ لکھتے ہیں ریسرچ پیپر، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ریسرچ پیپر کیا ہوتا ہے، ریسرچ پیپر کسے کہتے ہیں۔ تو پہلا تو میں یہ کہوں گا اس کو آپ ریسرچ پیپر نہ کہیں، یہ آپ کے جتنے بھی لکھے ہوئے ہیں ان میں کوئی بھی ریسرچ پیپر کی ڈیفینیشن پر پورا نہیں اترتا۔ آپ ان کو زیادہ سے زیادہ تبلیغی پمفلٹ کہہ سکتے ہیں۔ ریسرچ پیپر کا ایک سٹینڈرڈ ہے کہ تیتر بٹیر اکٹھا نہیں کر دینا چاہیے۔ یہ آپ کو دوسری جو ہے وہ پہلی یہ کہ بکس لکھنے والے بنیں، اور دوسری یہ کہ ریسرچ پیپر جو ہے وہ یہ دیکھیں میرے سامنے ڈیفینیشن ہے، اس کو ریسرچ پیپر کو آلسو کالڈ اسکالرلی پیپر بھی کہتے ہیں، وچ از ان اکیڈمک جرنلس اینڈ کنٹینز اوریجنل ریسرچ ریزلٹس اور ریویوز ایگزسٹنگ ریزلٹس آف اور کنٹینز آر ٹوٹلی نیو انوینشن۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل نیو چیز سامنے لاتے ہیں جو پہلے کسی نے نہ کی، اسے ریسرچ پیپر کہتے ہیں۔ یا پھر جو پہلے کسی نے ریزلٹس اخذ کیے ہیں ان کو ثابت کیا جائے کہ وہ ریزلٹس غلط ہیں، یا ان کی فیور کی جائے کہ اس میں مزید یہ چیز کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کی ایویلویشن کرتے ہیں، کسی چیز کی ریسرچ کرتے ہیں، ایک نئی چیز سامنے لاتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں نے زوالوجیکل کلاسیفیکیشن پر کام کیا، قرآن و حدیث سے اسے انفر کرنے کی اللہ نے توفیق دی، اور اسی طرح جو ہے وہ بوٹانیکل کلاسیفیکیشن پر کام کیا۔ وہ غلط ہے یا صحیح ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ایک نئی چیز ہے، اس کو ریسرچ کہتے ہیں۔ اب آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ لازمی جانتے ہوں گے کہ جو ریسرچ پیپر یا آرٹیکل ہوتا ہے اس کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے، آپ کے سامنے دکھا بھی دیں گے۔ پہلے تو اس کا ٹائٹل ہوتا ہے، ٹائٹل کے بعد آتھر اینڈ آتھرز پروفیشنل ایفیلیشن از آئیڈینٹیفائڈ، پھر آتھر اور اس کی پروفیشنل ایفیلیشن کیا ہے وہ آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہے۔ پھر اس ریسرچ پیپر کا ایک ایبسٹریکٹ ہوتا ہے، وہ لکھا جاتا ہے مختصر سا، پھر اس میں سے کی ورڈز کو الگ کیا جاتا ہے، پھر انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے ٹاپک کو کہ یہ میرا ٹاپک ہے، اس کا یہ انٹروڈکشن ہے اور میں اس کو اس لیے لے رہا ہوں۔ پھر لٹریچر ریویو دیا جاتا ہے، یہ بڑا اہم ہے کہ جتنے بھی اس ٹاپک پر پہلے لوگوں نے اہم کام کیے ہیں ان کو ریویو دیتے ہیں مختصر، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے۔ تو آپ جب ریسرچ پیپر لکھیں، اور آپ لکھیں بہت اچھی بات ہے لکھیں، لیکن اس کے جو لوازمات ہیں ان کو پورا کریں، کہ ریویوز دیں کہ اس پر اگر آپ اس میں ہیں، اس پر جی جو رائے ہے حضرت ابن عباس کی رائے یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رائے یہ ہے، اس پر جو ہے امام اعظم کی رائے یہ ہے، امام شافعی کی یہ ہے، امام مالک کی یہ ہے، امام احمد بن حنبل کی یہ ہے، اس میں امام بخاری یہ کہتے ہیں، امام ابو داؤد یہ کہتے ہیں، یہ سارا کروائیں۔ اس کے علاوہ کچھ فقہ کے معاملے ہیں میں تو فقہا کی بات ہوگی، یا حدیث کے معاملے ہیں تو محدثین کی بات ہوگی، اصول حدیث میں تو اصول حدیث کے ماہرین کی ایکسپرٹس کی بات ہوگی۔ تو ان کا وہ جو آپ نے انٹروڈیوس کروایا ٹاپک، اس پر آپ نے ایک جو ہے لٹریچر ریویو دینا ہوتا ہے۔ یہ اس دور میں بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ احباب بات کر دیتے ہیں قرآن و حدیث، یہ قرآن مجید کی آیت، یہ حدیث، اسے اپنا فہم اخذ کرتے ہیں اور ساتھ جو ہے پوری علمی تاریخ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ لازم ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا قرآن و حدیث سے نتیجہ فہم غلط ہو، ہم ایک نتیجہ ہی اخذ کر رہے ہیں نا، تو اس کو چیک کیسے کرنا ہے کہ پہلے آپ بتائیں کہ اس ٹاپک پر پیچھے یہ بات کی گئی ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں لٹریچر ریویو۔ یہ سٹینڈرڈ ہے چھوٹے بھائی، سٹینڈرڈ ہے جو اس دور میں ہے، وہ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اپنی میتھڈالوجی ہے اس کو واضح کیا جاتا ہے کہ میں کس میتھڈالوجی کے تحت کام کروں گا۔ ریسرچ میتھڈالوجیز کئی ہیں، کوانٹیٹیو ریسرچ کرنی ہے، کوالیٹیٹیو ریسرچ کرنی ہے، آپ نے
آپ نے ایکسپیریمنٹل ریسرچ کرنی ہے، اپلائیڈ ریسرچ کرنی ہے، ڈسکرپٹیو ریسرچ کرنی ہے، ایکسپلوریٹری ریسرچ کرنی ہے، کیس اسٹڈی کرنا ہے، مکسڈ ریسرچ کرنی ہے، ایویلویشن ریسرچ کرنی ہے یا سروے ریسرچ کرنی ہے، اتنے پہلے تو میتھڈالوجی پھر بندے نے بتانی ہوتی ہے، میری میتھڈالوجی یہ ہوگی۔ اس کے بعد پھر ڈسکشن ہوتی ہے کہ اپنے بیان کے پچھلوں نے یہ کہا تھا اور میرا جو ہے وہ نقطہ نظر یہ ہے اور یہ اس کے دلائل ہیں، اس پر پھر ایک پورا جو ہے نا دلائل کا انبار ہوتا ہے، وہ بندہ اپنے دیتا ہے اور اینڈ پر جو ہے اس کے ریزلٹس جو ہے وہ اخذ کرتا ہے، کنکلوژن کرتا ہے اور پھر ریفرنسز دیتا ہے، اور ریفرنسز بھی جو ہیں وہ اسپیسیفک سٹائل ہوتے ہیں، ریفرنسز کے اسپیسیفک ان کے سٹائلز ہیں، جیسے ایک اے پی اے سٹائل ہے، دا امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن کا ایک سٹائل ہے، کہیں پر ایم ایل اے سٹائل جو ہے یعنی ماڈرن لینگویج ایسوسیشن، یہ سٹائل ہوتا ہے، کہیں پر شکاگو سٹائل ہے جس کو شکاگو مینول آف سٹائل بھی کہا جاتا ہے، ہارورڈ سٹائل ہے، وینکوور سٹائل ہے، اے ایم اے سٹائل ہے، اسکولا سٹائل ہے، آکسفورڈ سٹائل ہے۔ تو یہ سٹائل ہیں جس میں ریفرنس دیے جاتے ہیں، تو اس کے مطابق ریفرنس دینا ہوتا ہے، ریفرنس کا سٹائل ٹھیک نہ ہو تو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اردو لکھ رہے ہیں یا آپ انگلش میں لکھ رہے ہیں اور ساتھ آپ عربی لکھ رہے ہیں یا کوئی اور لینگویج درمیان میں اس کے حوالے دے رہے ہیں تو اس کی ٹرانسلیٹریشن بھی کرنی ہوتی ہے۔ یہ ٹرانسلیٹریشن کیا ہے، آپ پڑھے لکھے بندے ہیں، پتہ کر لیجئے گا، تو ٹرانسلیٹریشن بھی کرنا ہوتی ہے۔ یہ ہے ایک، پھر یہ آرٹیکل ہم لکھتے ہیں، اور اگر آپ نے ریسرچ جرنل کے لیے لکھنا ہے، کسی ریسرچ جرنل کے لیے، تو وہ اس کا پھر ہوتا ہے کوئی 5000 ورڈز مانگتا ہے، کچھ زیادہ کچھ کم و بیش ہوتے رہتے ہیں، سٹینڈرڈ ایک 5000 ورڈز کا ہے، تو وہ بندے نے لکھنا ہوتا ہے۔ لکھ کر پھر آپ اس کو آگے مختلف یونیورسٹیز کے، انٹرنیشنل نیشنل یونیورسٹیز ہیں، ان کے پھر جرنلز ہیں جو اپرووڈ ہیں انٹرنیشنلی، پاکستان میں ہو تو ایچ ای سی سے، پھر انٹرنیشنل اداروں سے اپرووڈ ریسرچ جرنلز ہوتے ہیں، ان کی کیٹیگریز ہیں، ایکس وائی زی، بلکہ ڈبلیو بھی ہے، ڈبلیو ایکس وائی زی، سب سے کم جو ہوتی ہے وہ زی ہوتی ہے، زی کیٹیگری، اس سے اوپر والی وائی ہوتی ہے، اس سے اوپر والی ایکس ہوتی ہے، اس سے اوپر والی ڈبلیو ہوتی ہے۔ تو یہ آپ لکھیں، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کے جو ٹاپکس ہیں ان پر ریسرچ آرٹیکل لکھیں ان کے تحت اور ان یونیورسٹیز میں بیچیں۔ مثلا اگر آپ پاکستان میں ایکس کیٹیگری جو ہے اس کے جرنلز کی بات کریں گے، الاضواء ہے، پنجاب یونیورسٹی کا ہے، البصیرہ ہے، نمل یونیورسٹی کا ہے، الاضاء ہے، پشاور یونیورسٹی کا ہے، پھر ہمدرد اسلامکس ہے، اسلامک اسٹڈیز ہے، جہت الاسلام ہے، کتنے ہیں، القلم ہے پنجاب یونیورسٹی کا، وائی کیٹیگری میں التفسیر آ جاتا ہے، ہزارہ اسلامکس آ جاتا ہے، معارف ریسرچ جرنل آ جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف ہیں، بلکہ آپ تو جتنا بڑا کام کر رہے ہیں آپ کو تو انٹرنیشنل جو جرنلز ہیں اس میں لکھنا چاہیے، اس میں لکھنا چاہیے۔ مثلا سعودی عربیہ کا ہے، میں اسلامک اسٹڈی کے ریلیٹڈ ہی کر رہا ہوں، مجلۃ العلوم الشرعیہ المدینہ یونیورسٹی مدینہ منورہ کا ہے، شریعہ سائنسز اینڈ اسلامک اسٹڈیز ام القرا یونیورسٹی مکہ کا ہے، جرنل آف اسلامک اکنامکس کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ کا ہے۔ اس کے علاوہ جو یورپ ہے، غیر مسلم کنٹریز ہیں، وہ بھی ہماری جو اسٹڈیز ہیں اس پر جرنل ان کے بھی ہیں، جیسے ہے جرنل آف کنٹمپریری ریلیجن، یہ ٹیلر اینڈ فرانسس کا ہے، جرنل آف اسلامک اسٹڈیز آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کا ہے، جرنل آف قرآنک اسٹڈیز ایڈنبرگ یونیورسٹی پریس کا ہے، سوشیالوجی آف ریلیجن آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کا ہے۔ آپ ان کے لیے لکھیں اور ان میں اپنے آرٹیکل شائع کروائیں۔ پھر اس کے لیے ان کو جب لکھ لیتے ہیں، پھر ایک سسٹم ہے، او جے ایس سسٹم ہے، اوپن جرنل سسٹم ہے، جس پر اس کو اپلوڈ کیا جاتا ہے، اوپن جرنل سسٹم۔ اس کا اس وقت جو ہے وہ اس کا کرنٹلی جو ورژن چل رہا ہے وہ فیبروری 2023 میں اس کو ریلیز کیا گیا تھا، جو 3.3.0-14 ورژن ہے، وہ اس وقت اس کا چل رہا ہے، انٹرنیشنلی اس کو پھر چیک کیا جاتا ہے۔ پھر اس پر جب آپ کی ریسرچ کہیں پر آ جاتی ہے تو پھر پریویو ہوتا ہے،
پیئر ریویو ہوتا ہے، پیئرز ہوتے ہیں. دا ایویلویشن آف ورک بائی ون اور مور پیپل ود سملر کمپیٹنسیز ایز دا پروڈیوسر آف دا ورک. یعنی اگر آپ جس ورک کے پروڈیوسر ہیں اس لیول کے لوگ پھر اس پر پیئر ریویو کرتے ہیں، پھر جا کر جو ہے یہ معاملات کسی طرف لگتے ہیں. اس کے پھر ان کے لیے جو ہم ان چیزوں کو کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، ان میں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جیسے میں آپ کو اپنا ایک ریسرچ آرٹیکل جو ہے جو ابحاث میں شائع ہوا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کا عنوان تھا فلاسفیکل بیک گراؤنڈ آف بایولوجیکل کلاسیفیکیشن ماڈرن اینڈ اسلامک پرسپیکٹو. یہ شائع ہوا، اس کے علاوہ اور بھی ہیں. تو یہ سارا ایک پورا سسٹم ہے جو ڈیولپڈ ہے. پھر یہ جب آ جاتا ہے تو اس کی رینکنگ اور کیٹیگریز ہیں، رینکنگ اینڈ کیٹیگریز آف ریسرچ جرنلز، کہ ریسرچ جرنلز کو کہاں سے ہم ڈھونڈیں. اس میں SJR ہے، اسکیماگو جرنل اینڈ کنٹری رینک ہے. اس کے علاوہ JCR ہے، جرنل سائٹیشن رپورٹ ہے. اسکوپکس ہے، DOAJ ہے یعنی ڈائریکٹری آف اوپن ایکسیس جرنلز. تو یہ مختلف ہیں جہاں سے ہم ان کو تلاش کرتے ہیں. تو آپ اس پر لکھیں، میں آپ کو انکریج کروں گا. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی آپ کی کوالیفیکیشن ایسی نہیں ہے کہ آپ کا جو آرٹیکل ہے کہیں پر پبلش کرنے کے لیے قبول کیا جائے، کیونکہ اس کے لیے کم از کم بندہ MPhil ہو اور ساتھ ایک PhD ڈاکٹر اسے ریکمینڈ کرے کہ میری نگرانی میں اس نے کیا ہے تو پھر ہوتا ہے، یا بندہ کم از کم PhD کر لے. تو انجینئرنگ آپ نے کر لی ہوئی ہے تو آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، آپ کا کام انٹرنیشنل لیول کا کام کریں، آپ PhD کریں اور اس کے بعد آرٹیکلز لکھیں، پروڈیوس کریں تاکہ پیئر ریویو میں آئیں، اس پر کوئی لکھی ہوئی چیز موجود ہو، ہمیں پتہ ہو ریفرنس کہاں سے آئے ہیں، اس پر بات ہو سکے، اس پر گفتگو ہو سکے. آپ جیسے بات کرتے ہیں، آپ ایک جملہ بول دیتے ہیں، اس آپ کو نہیں شاید پتہ ہوگا، بلکہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک جو آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے اتنے بڑے بڑے آرٹیکل لکھنے پڑ جاتے ہیں کہ آپ نے ایک جملہ بول دیا، سینٹنس بول دیا کہ اولیاء اللہ کی، صوفیاء کی اسلام کے پھیلانے میں کوئی خدمات نہیں. اب یہ یقین کریں کہ یہ ایک جملہ جو ہے نا، اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو یہ سارے پروسیس سے گزرنا پڑے گا، سارے پروسیس سے. اور اس کے لیے آپ کو پھر پہلے لٹریچر ریویو دینا ہوگا کہ پچھلوں نے اس پر کیا بات کی ہے، کس نے کیا کیا بات کی ہے، پہلے اسے پڑھنا ہوگا. اس کے بعد آپ اپنا دیں گے، نہیں جی میں ان سب کو نیگیٹ کرتا ہوں، تو پھر جا کر بات ہوگی. ایک جملہ بول دینا تو یہ مقررین کا کام ہوتا ہے، ریسرچرز کا نہیں. یہ جو آپ کا کام ہے میرے سامنے، یہ تو بہت سارے لوگوں نے پہلے کیا ہوا ہے. یہ کوئی نیا کام تو نہیں ہے. یہ عقیدے کے مسئلوں پر تو بحثیں شروع سے چل رہی ہیں. یہی کام جو ہے جو محمد بن عبد الوہاب انہوں نے بھی کیا تھا. یہی کام جو ہے تقویت الایمان میں شاہ اسماعیل شہید انہوں نے بھی کیا تھا. تو یہ تو کام بہت سارے لوگ کر چکے ہیں. اگر آپ کربلا پر بات کرتے ہیں، کربلا پر بھی بہت سارے جو ہے بکس لکھی جا چکی ہیں، کتابیں موجود ہیں. اس پر مولانا محمد اسحاق صاحب کی کتاب موجود ہے، اس پر ڈاکٹر طاہر القادری کی القول المتین موجود ہے. تو بہت کچھ ہے. تو یہ تو صرف تبلیغی پمفلٹ ہی نے کہا جا سکتا ہے. تو اب میں آپ سے سجیسٹ کروں گا کہ ان پر ریسرچ پیپر کا جو لفظ ہے نا اس کو ہٹا دیں، کیونکہ یہ انٹرنیشنلی جو ہے یہ فلفل نہیں کرتا اس سٹینڈرڈ کو.